आदाब आप सभी को, आप सबका इस्तकबाल है बज़्म ख़याल में रेख्ता की तरफ से आरास्ता इस महफ़िल में। मुशायरों में निज़ामत की ये जो रवायत है उर्दू शायरी में, इसका एक बड़ा फ़ायदा हुआ है हम सबको कि जब कोई आपका तारुफ़ करा दे, कोई बड़ा आदमी ख़ास तौर से आपका तारुफ़ करा दे तो आप अपने बारे में झूठ बोलने से बच जाते हैं। तो हम सब जो है ये इससे बड़ा फ़ैज़ उठाते हैं। तो बहरहाल महेंद्र सानी हमारे साथ चंडीगढ़ से, बहुत हमारी पीढ़ी के, हमारी नस्ल के बहुत मोतबर नाम हैं, और मैं लखनऊ से अभिषेक। तो गज़ल, उर्दू शायरी, उसके एप्रिसिएशन की ये जो मास्टर क्लास है, इसमें 1 घंटा हम आपके साथ होंगे। महेंद्र भाई ने जब इसके बारे में मुझे बताया तो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर, महेंद्र भाई ने कहा कि भाई 20 मिनट अभिषेक भाई आप बोल लीजिएगा, 20 मिनट हम, 20 मिनट सवाल जवाब। तो मुझे फ़ौरन खां साहब बड़े ग़ुलाम अली खां का एक वाक़या याद आया कलकत्ता का, कि एक बार पंडित नेहरू कलकत्ता में थे तो उन्होंने फ़ोन किया खां साहब को कि खां साहब हम लोग आपको सुनना चाहते हैं, 1 घंटे का वक्त है और आप आ जाएं, सुन लेंगे। तो खां साहब ने कहा कि ऐसा करते हैं कि पंडित जी इसको आगे बढ़ा लेते हैं, आगे कर लेंगे कभी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, कोई ख़ास मसरूफ़ियत? तो उन्होंने कहा नहीं, 1 घंटे में तो हम लोगों का गला गर्म होता है। तो मसला ये है कि 20-20 मिनट हम लोगों के लिए, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो गज़ल का सफ़र है, ये जो उसके बारे में हम जान सकें, अच्छे शेर को कैसे पहचाना जा सकता है, उनके बीच में क्या रिश्ते होते हैं, अल्फाज और मानी के बीच में क्या रिश्ते होते हैं, उन्हें हम समझ सकें, उस पर एक सैर हासिल हम गुफ्तगू कर सकें इस वक्फे में। तो मैं चाहता हूँ, बल्कि मैं आपको एक मुख्तसर थोड़ा सा एक तारुफ गज़ल का। गज़ल दरअसल ईरान से हमारे पास आई हिंदुस्तान में, लेकिन ईरान में पहुंची थी अरब से, और अरब में गज़ल नहीं कही जाती थी। गज़ल कसीदा एक सिन्फ है, आप सब जानते होंगे। कसीदा आपने सुना होगा, कहते हैं कि किसी की शान में कसीदे कहना। तो कसीदा जो है हिंदी में प्रशंसा काव्य को कहते हैं, कि किसी के लिए बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई बात आप कह रहे हो तो कसीदा है। कसीदे के भी मरसिए की तरह कुछ हिस्से होते हैं, उसमें एक पहला हिस्सा जिसे हम तशबीब कहते हैं, उससे जो है गज़ल निकाली गई। तशबीब, शबाब लफ्ज़ अगर आपने सुना हो, उसी से तशबीब है। उसमें आप जो महबूब है उसके बारे में, उसके सरापा, वो कैसा दिखता है, सुंदर है, क्या है उसकी खासियत, वो सब बयान करते हैं। तो गज़ल वहाँ से बरामद कर ली गई और वो ईरान में आई। मज़ेदार बात यह है कि रदीफ़ भी जो है वो ईरानियों की, फ़ारसी जो है वो लोग रदीफ़ का इस्तेमाल करते थे। रदीफ़ क्या है वो भी महेंद्र भाई बताएंगे हमें। ईरान से 8वीं सदी में वहाँ गज़ल जो है, रूद की समरकंदी नाम का एक शख्स था, उसने गज़ल कहना चालू किया, और बहुत बड़े बड़े लोग, हम गज़ल के इतिहास पर बहुत नहीं जाएंगे इसलिए मैं एक सरसरी आपको केवल एक पिक्चर दे रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े शायर पैदा हुए गज़ल के, रूद की, रूमी, हाफिज़, इस तरह के बहुत बड़े बड़े नाम आप पाएंगे। बल्कि मैं कहता हूँ कि शिराज़ एक अकेला ऐसा शहर है जिस पर सारी दुनिया रश्क कर सकती, केवल शिराज़। वहाँ ख्वाजा हाफिज़ शिराज़ी जैसा शख्स हुआ, वहाँ सादी शिराज़ी जैसा आदमी हुआ, वहाँ उर्फ़ी शिराज़ी जैसा शख्स हुआ। और फिर जाहिर है उसके बाद हिंदुस्तान में जब गज़ल आती है तो आप अमीर खुसरो को तो जानते हैं कम से कम, और उसके बाद एक पूरा सिलसिला हमारे यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। तो दक्कन में, दक्षिण में बहुत अच्छी शायरी हुई, बहुत बड़े बड़े लोग हुए, सिराज और वली जैसे लोग हमारे बीच हुए। उनकी शायरी से अभी हम धीरे धीरे परिचित होंगे, उन पर बातें करेंगे हम। और फिर हमारे पास जो उर्दू शायरी है आज, जिससे हमारा चराग जला है, जिसे हम मीर तकी मीर के बाद की शायरी कहते हैं, जो हमारी डायलेक्ट, हमारी जो ज़बान डेवलप हुई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो क्राफ्ट है, गज़ल का जो स्ट्रक्चर है, जो पैराया है, वो क्या है, उस पर मैं बात करने के लिए मैं चाहता हूं कि महेंद्र भाई, आप जो उसका स्ट्रक्चर है कि गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल के जो पार्ट्स हैं, अगर कोई जानना चाहे कि भाई काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है, मतला क्या है, मक्ता क्या है, या गज़ल में जो चीज़ें हैं इनमें क्या गैर ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, इन पर थोड़ा सा आप इन साथियों को बताएं, और तब हम लोग उस मरहले पर पहुंचेंगे जहां से हम एप्रिसिएशन की बात ठोस तौर से यहाँ पर कर सकेंगे। महेंद्र सानी प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, आदाब व सलाम, और इस्तकबाल है आपका इस बज़्म ख़याल में। और बहुत बहुत शुक्रिया शारिक अकील साहब और अभिषेक शुक्ला, जो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। और शायरी अगर कभी सुनने का मौका या पढ़ने का मौका मिलेगा तो ज़रूर आप उसका भी तजुर्बा करें। जैसा कि
بہت بیسک سی باتیں اور بہت تھوڑے سے میں سمیٹنے کی کوشش ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ یہاں پر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی بالکل جسے کہتے ہیں کہ ابھی غزل کی طرف جڑے ہیں، غزل سے جڑے ہیں یا غزل کہنے کی کوشش میں ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو غزل کو ابھی پڑھنا شروع کیا ہے یا سننا شروع کیا ہے. تو لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ذرا سٹرکچر نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے یہ دکھائی دے رہی ہے، اس کا رنگ روپ، اس کا چہرہ مورا کیا ہے. تو تھوڑی سی کچھ اسی پر جو ہے باتیں کریں گے. جیسا کہ ابھیشیک بھائی نے بتایا تھا کہ تشبیب لفظ سے شباب لفظ جو ہے اس کی جڑت ہے، اور عام طور پہ جیسے کہا جاتا ہے کہ غزل جو ہے وہ عورت کی گفتگو، عورت سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، تو شاید وہیں سے کچھ یہ بات چل نکلی ہوگی کہ اس طرح سے ہے. لیکن یہ تو ہی ایک طرح کی اس کی ایک نیچرل، ایک اس کی نیچر کی بات ہوئی. لیکن غزل کا جو سٹرکچر ہے، اس کا چہرہ مہرا ہے، اس کو اگر ہم پریبھاشت کرنے کی کوشش کریں تو وہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ غزل، میں اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ایک غزل کے مادھیم سے جو ہے یہ بات اور واضح کرنا چاہوں گا. بشیر بدر صاحب کی ایک بڑی مشہور زمانہ غزل ہے کہ ہمارا دل سویرے کا سنہرا جام ہو جائے، ہمارا دل سویرے کا سنہرا جام ہو جائے، چراغوں کی طرح آنکھیں جلیں جب شام ہو جائے. اور پھر اس کے بعد ایک شعر دیکھیں کہ عجب حالات تھے یوں دل کا سودا ہو گیا آخر، محبت کی حویلی جس طرح نیلام ہو جائے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اگر بہت اسی غزل کا ایک بڑا مشہور شعر کی کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. تو یہ جو ایک سٹرکچر، جو یہ ایک جو چہرہ مہرا سا اس کا نظر آ رہا ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ جو رچنا ہے، یہ کریشن ہے، یہ غزل کہلاتی ہے. تو سب سے پہلے جو غزل کی اگر میں اسے پریبھاشا کے طور پہ کہوں کہ ایک ہی بحر میں کہے گئے ہم قافیہ اور ہم ردیف. اب قافیہ اور ردیف کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک ہی بحر میں کہے گئے جو ہے، ایک ہی قافیہ، ایک ہی ردیف میں کہے گئے اشعار کی مالا کا نام غزل ہے. اور اب دیکھیں کہ پہلا شعر آپ نے جیسے اس غزل میں سنا کہ ہمارا دل سویرے کا سنہرا جام ہو جائے، چراغوں کی طرح آنکھیں جلیں جب شام ہو جائے. تو یہ جو اس میں جام اور شام کی ایک تکرار ہے، ایک رائمنگ سی کریٹ ہو رہی ہے. تو جو پہلا شعر ہے جس میں دونوں مصروں میں یہ تکرار آپ کو نظر آئے گی، اسے کہتے ہیں مطلع. اور پھر اس کے بعد جو ہے بعد کے جو شعر ہیں کہ عجب حالات تھے یوں دل کا سودا ہو گیا آخر، محبت کی حویلی جس طرح نیلام ہو جائے. تو آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ جو شعر ہے اس کے دوسرے مصرے میں جو ہے وہ رائم جو ہے وہ نبھائی جا رہی ہے کہ شام اور جام اور پھر اس کے بعد نیلام. اگر یہاں پر وہ انسان ہو جائے یا اسی طرح سے بیکار ہو جائے، کچھ اور کہہ دے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ رائم ٹوٹ گئی ہے. تو یہ جو رائم ہے، یہ جو تک بندی ہے، اسی کا نام ہے قافیہ. تو یہاں پر یہ جو جام، شام اور نیلام، یہ اس کا قافیہ ہے غزل کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلع میں بھی اور یہ آگے کے شعروں میں بھی تو ایک ایسی چیز ہے جو ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے اور چینج نہیں ہو رہی ہے، جیسے کہ ہو جائے، ہو جائے اور ہو جائے. یہ اس غزل کی ردیف ہے. تو ردیف قافیہ کے بعد، یعنی قافیہ کے بعد اور سب سے آخر میں شعروں کے آنے والے لفظ یا لفظوں کے سموہ، شبدوں کے سموہ کا نام ہے، جو کہ پوری غزل میں بدلیں گے نہیں، بالکل بھی نہیں بدلیں گے. تو یہ ہماری جو ہے اسے کہتے ہیں ردیف. تو کیا ہوا کہ ایک ہی طرح کا قافیہ اس غزل کو باندھے گا اور ایک ہی طرح کی ردیف جو ہے اس غزل کو باندھے گی. تو یہ ہوا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا. اور بحر جو ہے وہ اس کا میٹر ہے جو اس کے اندر چل رہا ہے. ہم لوگوں کو باہر سے ویسے نظر نہیں آئے گا، لیکن جب سنیں گے تو اس میں محسوس ہوگا اور وہ صاف صاف سمجھ آئے گا.
تو اس پر بعد میں، خیر یہ تو ہمارے اس میں موضوع میں بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ غزل میں ایک مطلب شاعر اپنے پین نیم کا، جسے تخلص کہتے ہیں، اس کا استعمال کرتا ہے. تو جیسے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو یہ غزل کا یہ آخری شعر کہلاتا ہے جسے ہم مقطع کہتے ہیں. مقطع جسے ہم اینڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اینڈ پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کو مقطع کہنا ہی کہنا ہے، کہہ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کہہ سکتا ہے. تو خیر ہم نے دیکھا کہ مطلع سے لے کر مقطع تک اشعار کی مالا کا نام جو ہے وہ غزل ہے. اور ایک اس کی سب سے خوبی جو ہے وہ غزل میں ایسے بہت سے ہماری نظمیں ہوئی ہیں جہاں پر اس سٹرکچر میں بھی اپنی بات کہی جاتی ہے، لیکن ہم اسے پھر بھی نظم کہتے ہیں. پر غزل کی جو خوبی ہے کہ اس کا ہر ایک شعر وہ ایک اکائی ہے، وہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ نظم ہے. یعنی آپ اسے کہیں سے اٹھا کر غزل کا کوئی بھی شعر کسی کو سنا دیجئے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ آپ نے مجھے کون سی بات سنائی ہے. تو یہ اس کی غزل کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ایک قافیہ ردیف میں بندھے ہونے کے باوجود اس کا ہر شعر جو ہے وہ آزاد ہے اور ایک اکائی ہے. تو یہ ایک موٹے موٹے طور سے جو غزل کا ایک جو اوپری سٹرکچر ہے، اس کی سرچنا ہے، یا ہم اس کی شکل اور اس کا چہرہ مورا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں تو بیچ بیچ میں چلتی رہیں گی، اور کچھ باتیں جو ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ غزل یعنی پوئٹری اپریسیشن کی بات کرتے ہیں، کچھ شعروں کے حوالے سے زبان کے بارے میں بات، ایک لفظ کا جو ایک استعمال ہے، ایک لفظ کے کیا امکان ہو سکتے ہیں، یعنی اس کی کیا سمبھاونا ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ غزل کی جو آرٹ ہے وہ اسی کا ہے کہ اس میں ہم الفاظ یا شبدوں کے جو ہیں اس کی سمبھاونا تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اس پر اور آگے جو ہے ابھیشیک شکلا جو ہے وہ بات کریں گے. غزل کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا ہمارے ہاں کہ بہت بڑے شعراء نے بھی ایک زمانے میں اس کو اپنے ٹارگٹ پہ رکھا، لیکن اس کی مقبولیت جو رہی، اس کی جو شہرت رہی، اس پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئی. مزیدار بات یہ ہے کہ ایران میں بھی جہاں اس کی سب سے زیادہ ایک زمانے میں شہرت تھی، وہاں بھی غزل ختم ہوئی، لیکن ہندوستان میں جو اس کا جلوہ تھا وہ آج بھی برقرار ہے. اور ظاہر ہے ہم سب غزل کے چاہنے والے ہیں، بلکہ کلیم الدین احمد نام کے ایک بہت بڑے ناقد ہوئے، بہت بڑے آلوچک ہوئے. ابھی ہم بات کریں گے اس پر بھی، آلوچنا پر بھی آئیں گے. کلیم الدین احمد صاحب نے ایک بات کہی کہ غزل جو ہے وہ نیم وحشی، جسے ہندی میں اگر آپ کہیں تو اردھ وکشپت کاویہ ودھا ہے، صنف سخن ہے، مطلب نیم وحشی اردھ وکشپت کاویہ ودھا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ بھائی ایک شعر کا دوسرے سے کوئی ربط بنتا ہی نہیں. ایک میں آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ محبوب کے ساتھ ہیں، دوسرے دن پتہ چلا آپ لندن میں، تو یہ کیسے آدمی جوڑے گا؟ ایک خیال سے دوسرا خیال ملے گا نہیں. لیکن مزیدار بات کیا ہے، اب آپ کلیم الدین احمد صاحب کو جب آپ پڑھیں گے آگے کہ وہ کیا کہتے ہیں آلوچنا میں، تو ابھی مہندر بھائی نے ایک شعر یہاں پر کوٹ کیا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اب آپ اس شعر کو جب سنتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ نے آج تک اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے، اپنے علم سے، اپنی جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں اس سے، آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ کون سے کام کے آدمی تھے. لیکن کلیم الدین احمد صاحب کہتے ہیں بتائیے غالب کا شعر تو محمل ہے، یہ تو بتا ہی نہیں رہا کہ کس کام کے آدمی تھے. اور وہی کلیم الدین احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے. تو آپ ان کی آلوچنا کو کس طرح لیں گے اور کس طرح نہیں لیں گے، یہ ظاہر ہے میں آپ سب پہ چھوڑتا ہوں. مزیدار بات کیا ہے، ترقی پسند تحریک جب آئی، فیض اور ساحر اور جانثار سب بڑے لوگ تھے، انہوں نے بھی ایک زمانے میں اس کو ٹارگٹ پہ رکھا اور کہا کہ بھائی یہ جو غزل ہے یہ ایک ایلیٹ کلاس کا معاملہ ہے، یہ سرمایہ داری کی چیزیں ہیں اور یہ عام لوگوں کے لیے نہیں. لیکن جب انہوں نے بھی غزل کہی تو کیسی غزلیں کہی ہیں، یہ آپ کتابوں میں پڑھیں، سنیں اور دیکھیں کہ غزل کہاں کیا چیز رہی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ غزل کو اشعار، اس کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے اشعار. جب ہم شعر کہتے ہیں، شعر کا پلورل ہے اشعار. اسے سمجھا کیسے جائے؟ سب سے اہم بات میں نے جو اپنے استاد سے سیکھی تھی وہ یہ کہ جتنے لوگ اس ہال میں موجود ہیں وہ چاہے جہاں سے آتے ہوں، ان کا بیک گراؤنڈ چاہے جو ہو، کتنی بھی انگریزی انہوں نے پڑھی ہو، کوئی روڈ ویز میں ہو، کہیں بھی کام کرتا ہو،
پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی شعر وہ سمجھ سکتا ہے اور وہ تمام تجربہ جو اس نے اپنے کام کرنے کی جگہ سے اکٹھا کیا ہے وہ لے کے آئے غزل تک، وہ لے کے آئے شعر تک، وہ اپلائی کرے، اس کے بعد وہ زبان تک آئے۔ زبان کی قید ٹوٹے گی، وہ پڑھنے سے ٹوٹتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ، جو مجھ سے پہلے ہمارے بزرگ احمد مشتاق کہہ گئے ہیں، احمد مشتاق کا شعر ہے کہ دل گدازو لب خشک و چشم تر کے بغیر، دل گدازو لب خشک و چشم تر کے بغیر، یہ علم و فضل، یہ دانشوری نہیں کوئی شے۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا دل اگر نرم نہیں ہے، لب خشک نہیں ہے اور آنکھیں تر نہیں ہیں، تو یہ علم و فضل، یہ دانشوری، ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو بہرحال انسان ہونا شرط ہے، چیزوں کو محسوس کرنا شرط ہے، معاشرے کو دیکھنا شرط ہے، اور تجربے حاصل کرنا بنیادی شرط ہے۔ اب یہاں سے ہم وہ باتیں کریں گے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنی کتابوں سے سیکھی ہیں اور جو غزل کو سمجھنے میں کام آئیں گی۔ یہاں سے ایک نقطۂ رخصت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں فرحت احساس صاحب کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے، یہ دل دنیا سے باز آنے لگا ہے، یہ دل دنیا سے باز آنے لگا ہے کہ اب سینے میں راز آنے لگا ہے۔ واہ واہ واہ، سمپل سا سادہ سا شعر ہے، اس میں کہیں کچھ نہیں ہے۔ یہ دل دنیا سے باز آنے لگا ہے کہ اب سینے میں راز آنے لگا ہے۔ لیکن آپ تھوڑا پہلے جائیں، تھوڑا کیا، لگ بھگ 300 سال پہلے چلے جائیں۔ ولی دکنی نام کا ایک شاعر ہوا ہے، وہ دلی گھوم گیا ہے، تب ریختہ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں سے وہ گیا ہے نکل کے، اور وہ آدمی ایک شعر کہہ رہا ہے کہ ولی اس گوہر کان حیا کی کیا کہوں خوبی، ولی اس گوہر کان حیا، کان کہتے ہیں خان کو، جیسے ہیروں کی کھان ہوتی ہے ویسے ہی کوئلے کی بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں آپ ہیرا سمجھ لیجیے، گوہر لفظ جو ہے آپ قیمتی پتھر کے طور پر سمجھیں، کہ ولی اس گوہر کان حیا کی کیا کہوں خوبی، میرے گھر اس طرح آتا ہے جوں سینے میں راز آوے۔ واہ واہ واہ، اب جوں سینے میں راز آوے، اب یہاں جو راز آ رہا ہے وہاں آپ دیکھیں، آپ یہ تشبیہ دیکھیں یہاں پر کہ راز جو ہے اس طرح سینے میں آ رہا ہے جیسے محبوب آ رہا ہے۔ اور آپ اب فرحت صاحب کے شعر کو دیکھیں کہ یہ دل دنیا سے باز آنے لگا ہے کہ اب سینے میں راز آنے لگا ہے۔ وہ محبوب ہے جو اب سینے میں آ رہا ہے، تو دنیا سے مطلب کیا؟ دنیا سے دل اب باز آ رہا ہے۔ آپ شعر جب پڑھتے ہیں، جب آپ کا ادھین، آپ کا مطالعہ بڑھتا ہے، تو آپ چیزوں کو ریلیٹ کرنے لگتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام، یہ لفظ اس طرح سے ہمارے پہلے استعمال ہوا ہے، تب آپ چوکنے ہو کے پڑھتے ہیں۔ آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، بڑے سے بڑا ناقد، بڑے سے بڑا آلوچک، ناقد آلوچک ہوتا ہے، وہ ایک اچھے اور پڑھے لکھے قاری سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، جو بھی ٹیکسٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی بزرگ، چاہے آپ خود، چاہے کوئی شبد کوش، کسی کی بھی مدد سے اس ٹیکسٹ کو اچھے سے سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں، بس اتنا سا کام ہے۔ آپ کو ایک دوسرے شعر کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہاں دیکھیں، یہاں بھی ولی اور فرد صاحب ملیں گے آپ کو۔ فرد صاحب کا ہی ایک شعر لے لیں، سامنے کا شعر ہے کہ یہ میرا کچھ نہ ہونا درج کر لو اگر مردم شماری ہو رہی ہے، جن گننا مردم شماری، کہ یہ میرا کچھ نہ ہونا درج کر لو اگر مردم شماری ہو رہی ہے۔ یہاں پر مردم جو ہے جن گننا میں جن، لوگ، آدمیوں کے سینس میں استعمال کیا، فرد صاحب آج کر رہے ہیں استعمال۔ ایک شعر دیکھیں آپ، ولی دکنی کا شعر ہے، میں پھر لے رہا ہوں، میں اس کے بعد یہ شعر سمجھ لیجئے، اور کیا خوب شعر ہے اور کس طرح سے یہ کھلتا ہے آپ دیکھیں۔ ولی کہتے ہیں کہ نہ جا اکھیاں میں، نہ جا اکھیاں میں آ مجھ دل میں اے شوخ، نہ جا اکھیاں میں آ مجھ دل میں اے شوخ، کہ خلوت، کہ نئی خلوت میں دل کی خوف مردم، کہ نئی خلوت کہتے ہیں اکیلے پن کو، ایکانت میں، ایکانت کو، کہ نئی خلوت میں دل کی خوف مردم، یعنی مردم اگر آپ یہاں پر سمجھیں تو جن بھی ہے، آدمی بھی ہے، انسان بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اس شعر کے دونوں مصروں کو اگل بغل رکھیں اور دیکھیں کہ آنکھوں میں نہ جاؤ، دل میں آؤ اے شوخ، اے چنچل، اے محبوب، تم آنکھوں میں نہیں میرے دل میں آؤ، کیونکہ دل کے ایکانت میں کسی بھی مردم کا خوف نہیں ہے۔ ایک تو سیدھا سا ارتھ آپ کو یہاں پر یہ مل جائے گا۔ مزیدار بات کیا ہے کہ یہاں پر جو مردم لفظ ہے، فرحت صاحب نے مردم لفظ جن کے، آدمی کے سینس میں بالکل سیدھا استعمال کیا ہے، لیکن ولی جو کر رہا ہے، ولی نے یہاں پر ایک
ٹیکنیک استعمال کی ہے. ہندی میں اس کو شلیش النکار کہتے ہیں ہندی والے, ایہام اس کو کہتے ہیں اردو والے. ایہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاعر نے کسی شعر میں ایک ایسا لفظ رکھ دیا ہے کہ جس کے دو یا ادھک ارتھ نکل سکتے ہیں, کم سے کم دو ارتھ نکل رہے ہیں, اور شاعر نے دور والا جو دوسرا ارتھ ہے وہ مراد لے لیا. مزیدار بات کیا, ہم کو شاعر کے ارتھ سے کوئی لینا دینا نہیں, یہ بات بھی دھیان رکھیے, ہمیں اپنے ارتھ سے مطلب ہے. یہ کیوں میں ابھی بتاؤں گا آپ کو, لیکن پہلے ولی کے شعر کو دیکھ لیں آپ. میں نے شعر سنایا آپ کو کہ نہ جا آنکھیاں میں آ مجھ دل میں آئے شوق کہ نئی خلوت میں دل کی خوف مردم. مردم آنکھ کی پتلی کو بھی کہتے ہیں. اب آپ سوچئے, کہہ رہا ہے کہ نہ جا آنکھیاں میں آ مجھ دل میں آئے شوق کہ نئی خلوت میں دل کی خوف مردم. دل میں کوئی آنکھ کی پتلی نہیں, اگر تم آنکھ میں آ جاؤ گے تو وہاں ہم دونوں نہیں بچیں گے, وہاں ایک آنکھ کی پتلی بھی ہے جو تمہیں دیکھ لے گی. اور کوئی عاشق نہیں چاہتا کہ اس کے معشوق کو کوئی تیسرا دیکھے. تم سیدھے دل میں آؤ, آنکھوں میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ ولی ہیں. تو ولی نے یہاں پر جس تکنیک کا فائدہ اٹھایا وہ ایہام ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ میں نے ایک بات کہی کہ آپ سب سے پہلے جو متن ہے, جو ٹیکسٹ ہے, اس کو اپنے استر پر جس طرح کھول سکتے ہیں اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جتنے لفظ, میں کہتا ہوں بار بار کہ شعر کے معنی تک جانا جو ہے کسی محلے میں کوئی ایڈریس ڈھونڈنے جیسا ہے. آپ نے ایک در پہ پہلے دستک دی, انہوں نے کہا بھائی وہاں سے بائیں مڑ جانا, وہ ادھر ملیں گے, پان کی دکان ہوگی, وہاں سے ادھر چلے جانا, وہاں پر ایک آدمی ملے گا, وہ بتا دے گا تمہیں گھر. لکھنؤ میں ایسا مشکل ہے, پرانے لکھنؤ میں, لیکن پھر بھی ایسے ہی گھر ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ, ایسے ہی ملتا ہے. لیکن مزیدار بات کیا ہے کہ جہاں یہاں پر بھی معنی مل جائیں گے, کوئی ضروری نہیں, اس کی مثالیں بھی ہیں. لیکن پہلے یہ اس شعر کے بعد جیسے میں نے بتایا ایک شعر اور مہند بھائی, اس کے بعد میں آپ تک آ جاؤں گا. امداد علی بہر ناسخ کے شاگرد تھے. یہاں پر ایک شعر دیکھیے کیا زبردست ہے. ناسخ اردو شاعری کا لکھنؤ کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا, حالانکہ یاد لکھنؤ آتش کے لیے کیا جائے گا, وہ ایک بات ہے, لیکن ناسخ نے زبان کی نوک پلک سنوارنے میں جو کام کیا ہے وہ ایک بہت اہم کام ہے. ناسخ کی تصویر آپ لوگ جا کر کے ضرور دیکھیے گا. ناسخ گنجے تھے, ان کے سر پہ بال نہیں تھا. میں کیوں بتا رہا ہوں, اس لیے کیونکہ لکھنؤ کی شاعری کو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنگھی چوٹی کی شاعری ہے. تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے ناسخ کو دیکھا ہی نہیں. اگر آپ نے ناسخ کی تصویر دیکھی ہوتی تو آپ یہ ہمت کرتے ہی نہیں کہ اسے کنگھی چوٹی کی شاعری کرتے, کیوں بھائی ناسخ کے سر پہ بال ہی نہیں تھے. تو بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ, لیکن ناسخ کا ایک بہت اہم شاگرد امداد علی بہر, اس کا ایک شعر دیکھیے, اور شعر کیسے بنایا اس نے, اور شعر آپ کیسے سمجھیں گے, یہ بہت اہم ہے. بہر کے شعر سے آپ دیکھ لیں, اور زبان دیکھیے کس طرح کی استعمال کر رہا ہے. کہتا ہے کہ اگر آواگمن سچ ہے, آواگمن, اگر آواگمن سچ ہے تو پھر دونوں جنم لیں گے. اگر آواگمن سچ ہے تو پھر دونوں جنم لیں گے. سیاہ گوں زلف سانپوں میں, سیاہ گوں زلف یعنی وہ معشوق, زلف اسی کی سیاہ گوں ہو سکتی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ سیاہ گوں زلف سانپوں میں, دل پرداغ موروں میں. دل پرداغ جس پہ بہت سارے داغ ہوں, داغ یعنی جلنے کے نشان سے جو داغ بن جاتا ہے. اب آپ سوچیں اس شعر کو. پہلی بات تو امداد جو بہر ہیں وہ شعر کہہ رہا ہے, یہ نہیں مان رہا کہ آواگمن اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں, لیکن کہہ رہا ہے کہ اگر آواگمن سچ ہے تو پھر دونوں جنم لیں گے. کون کون؟ جو میرا معشوق جس نے مجھے اس دنیا میں بالکل تڑپا کے رکھا ہے, وہ تو سیاہ گوں زلفیں جو ہیں, سیاہ گوں زلف, وہ سانپوں میں جنم لے گا. اور دل پرداغ جس کا, جو میرا جو میں ہوں, جو عاشق ہے, جس کے دل کو اس نے بالکل داغوں کی بالکل جلا کے رکھ دیا ہے, وہ موروں میں جنم لے گا. جب مور کو آپ دیکھتے ہیں, جب وہ پنکھ پھیلا کے ناچتا ہے, تو آپ اس کی جب مور پنکھ کو دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ وہ داغے ہوئے ہیں. تو یہ بہر جو ہے, آپ شاعر ایک بھی لفظ, جو اگر باخبر شاعر ہے تو ایک بھی لفظ وہ اضافی اور دائیں بائیں رکھتا نہیں اپنے شعر میں, آج بھی نہیں رکھتا, اور ہمارے اساتذہ نے تو رکھا ہی نہیں ہے. وہ جلال ہوں, آرزو ہوں, میں 50 مثالیں دے سکتا ہوں ابھی. بہرحال اس موضوع پر میں چاہتا ہوں کہ اسے آگے بڑھائیں. مین بھائی کچھ مثالیں آپ کے پاس بھی ہوں گی. یہ بات صرف اتنی سی ہے, آپ خود اعتمادی کے مرحلے سے آگے بڑھتے ہوئے جائیں, سیدھا کوئی ٹیکسٹ, سیدھے تفہیم غالب نہیں اٹھا لینا. ہاں, تفہیم غالب سے ایک مزیدار بات آپ کو ضرور بتا دوں, جو میں کہہ رہا تھا آپ سے نا, کہ اس طرف جانا ہی نہیں ہے کہ شاعر نے کیا سوچ کے شعر کہا ہے, بالکل نہیں جانا. خود فاروقی صاحب نے لکھا ہے تفہیم غالب نے کہ مولانا فضل خیر آبادی کے شاگرد جو ہیں
وہ مرزا غالب کے پاس پہنچے ناصر علی سرہندی کا ایک شعر لے کر کے کہ یہ دیکھیے ایک شعر ہے, اس کی ویاخیا کر دیجئے, تشریح کر دیجئے. غالب نے اس کا مطلب بیان کر دیا. اب وہ لوگ فضل حق خیر آبادی کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ تو کہتے تھے چچا بہت ودوان آدمی ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے یہ مطلب بتایا. تو فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ اس میں برائی کیا ہے, مطلب جو بتایا وہ تو اچھا مطلب بتایا, صحیح مطلب بتایا. تو انہوں نے کہا لیکن ناصر علی سرہندی کا تو مطلب کچھ اور تھا. تو انہوں نے کہا پھر ناصر علی سرہندی گڑبڑ کر رہے ہیں, چچا ٹھیک ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شاعر ہو سکتا ہے خود نہ جانتا اس نے کیا شعر کہہ دیا, آپ اس سے بہتر مطلب نکال سکتے ہیں. تو خود اعتمادی پہلا مرحلہ ہے شعر کو سمجھنے کا. بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے اب یہ گفتگو جو ہے سماعت فرمائی ہے, ہم نے اپنے اپنے حصے بانٹ رکھے تھے کہ میں غزل کے اسٹرکچر اور شعر اور اس کی جو بنت ہے اس پر بات کروں گا, اور آپ جو ہے اس کی جو ہے آپ نے جو گفتگو ابھی سنی ہے. تو لوٹ کے واپس آتا ہوں, غزل کی بات جو کر رہا تھا میں, تو یہ تو بتا دیا کہ بھئی اشعار کی مالا کا نام جو ہے غزل ہے. اب ہر کوئی مطلب ہمارے اندر سب سے پہلا جو سوال پیدا ہوگا بطور ایک ریڈر اور بطور ایک رائٹر کہ آخر شعر کیا ہے. مطلب وہ ہاتھ آ جائے, مطلب اس کی کنجی ہاتھ لگ جائے تو معاملہ جو ہے وہ نپٹ جائے گا. تو ہر طرح سے مطلب لوگوں نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. جو بات میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک ریڈر, سب سے پہلے بطور ایک ریڈر جو ہے جو مجھے سمجھ آئی, اور پھر اس کا تجربہ جو ہے وہ میں نے بطور ایک رائٹر کیا, کہ شعر جو ہے عام طور پہ دیکھے کہ دو مصروں میں کہی گئی ایک معنی خیز بات کا نام جو ہے وہ شعر ہے. دو مصروں یعنی دو پنکتیوں میں کہی گئی. اگر اس کو تھوڑا سا اور میں ذرا اس کو سمپلیفائی کر دوں کہ کسی بات کو تجربہ بنا دینے کا نام شعر ہے. کسی بات کو, کسی خیال کو تجربہ بنا دینے کا نام شعر ہے. اس کی بہت کامن مثالیں میں جو عام طور پہ ہم غزلیں جو سنتے آئے ہیں ان سے دینا چاہوں گا. کہ جیسے کہ کوئی آپ سے کہے کہ بھئی آپ کے ساتھ ہونا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اب ایک شاعر کا شعر سنیں کہ نون ناروی صاحب کا, کہ آپ جن کے قریب ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. جب آپ سے کسی نے مکالمہ کیا یا بات چیت کی تو وہ ابھی انفارمیشن کی سطح پر رہی ہے وہ بات, کہ آپ کے ساتھ ہونا خوش نصیبی کی بات ہے. یہی بات ہے اس شعر میں, کوئی اس سے زیادہ بات کوئی بات نہیں ہے. لیکن شعر چاہے وہ بحر کی وجہ سے, چاہے وہ الفاظ کے جو ہے التزام کی وجہ سے, اس کے انسلاک یعنی کہ جو اس میں ارینجمنٹ رکھی گئی ہے اس کی وجہ سے, یا کسی بھی وجہ سے ہو, وہ وجہ ہم بعد میں دریافت کر لیں گے. لیکن وہ شعر کیسے شعر ہو گیا, یا وہ بات شعر کیسے ہو گئی, اسی تجربے کا نام جو ہے, یا اسی تجربے کا یا اسی بات کو تجربہ کر لینا جو ہے وہ شعر ہے. کہ آپ کے ساتھ ہونا بڑی خوش نصیبی کی بات, آپ جن کے قریب ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. ایک اور مثال دیکھیے, بڑی خوبصورت مثال ہے کہ بھئی یار سچ کہہ رہا ہوں یار, عشق انسان کی ضرورت ہے. عام طور پہ بولتے ہیں کہ بھئی ایوری ون نیڈس لو, بہت کامن سی بات ہے, لیکن وہ ہمیں شاید اس طرح سے اثر انداز جو ہے وہ نہیں ہوتی, ہم پر اس طرح سے جو ہے اثر نہیں کرتی ہے. اب ایک شاعر کا شعر سنیے کہ قابل اجمیری صاحب کا شعر, کہ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے, تم نہ مانو مگر حقیقت ہے, عشق انسان کی ضرورت ہے. اب اس میں کیا کیا گیا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن بطور ایک ریڈر اور بطور ایک رائٹر آپ کو اس کا تجربہ کرنا ہے. اگر آپ اس سینسیبلٹی کو ڈیولپ کر پاتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ شعر بھی وہی ہے اور شاعر بھی وہی ہے جو آپ کو ایک بات کو تجربے میں کنورٹ کر کے جو ہے وہ آپ کے سامنے لا دے. غالب, اب ایک شعر غالب کا مجھے یاد آتا ہے اسی ضمن میں, کہ ہمارے ہاں جو بھارتیہ درشن ہے
اس میں کہا ہے کہ ایشور جو ہے وہ وشو روپم ہے، مطلب سارا جو وشو جو وہ ہے وہ ایشور ہی ہے، اور اسی کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی سفیر میں. تو غالب کا شعر سنتے ہیں. اگر اسی بات کو کہیں تو ویدانت مان لیجئے کہ یہ جو سمست ہے یہ وشو روپم ہے. یہ انفارمیشن کے لیول پر یہ بات چلی گئی، کچھ سمجھ آئے گی کچھ نہیں آئے گی، یا کچھ اس کو کیسے ریسیو کریں گے وہ بات کی بات ہے. اب غالب کا شعر سنیے کہ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے. تو یہ پروسیس میں نہیں بتا سکتا کہ یہ پروسیس کیا ہے. یہ وہ بحر کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا شاعر نے جو الفاظ کا انسلاک رکھا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کس وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن جو محسوس ہوا کہ یہ شعر جب ایسے ریسیو ہونے لگ جائے تو سمجھیے کہ شعر پڑھ رہے ہیں اور شعر کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ ابھیشیک بھائی جو ہے وہ اور کریں گے، پھر آپ لوگوں سے گفتگو جو ہے مطلب ایک مکالمہ جو ہے اس کے ساتھ کریں گے. ایک صاحب تھے مولوی مہیش پرساد، اگر آپ لوگوں نے نام سنا ہے ان کا، نہیں سنا ہے تو مولوی اور مہیش پرساد کچھ لوگوں کو عجیب لگے گا، لیکن مولوی ڈگری ہوا کرتی تھی جیسے آج آپ بی اے اور ایم اے پاتے ہیں. اور یہ ان کا کارنامہ ہے کہ غالب کے خطوط جو ہے انہوں نے سنکلت کیے، ان کو اکٹھا کیا. بہت بڑے آدمی تھے، عربی پڑھاتے تھے، بہت زبردست آدمی تھے. اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں غالب کے حوالے سے مجھے دھیان آ گئی. شعر کو سمجھنے میں ہم بات یہی کہہ رہے ہیں نا، شعر کو سمجھا کیسے جائے. ناٹک آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، تھیٹر کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا. تھیٹر میں ایک چیز ہوتی ہے، اتنے بڑے آدمی بیٹھے ہیں تھیٹر کے میرے ساتھ سامنے، سنن جی اور سر ورن بھائی، آداب، آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ سعادت ہے. تو بات یہ ہے کہ تھیٹر میں ہم لوگ ناٹک پڑھتے ہیں. میں نے کیا نہیں، ایک بار ناٹک کرنے کی کوشش کی تھی، تو جو مجھے سکھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا تم کچھ بھی اور کر سکتے ہو، تم کچھ بھی اور کر سکتے ہو، بہت آگے جاؤ گے یہ کام. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ہم ناٹک کر رہے تھے، ناٹک پڑھ رہے تھے، بہرحال تو کوئی مصرع ہوتا ہے جب ہم کوئی پنکتی پڑھ، جیسے مان لیجیے اس میں ہو کہ سویتا، یہ کہہ کے سویتا اٹھی، اتنا ہی لکھا ہے اس میں. لیکن آپ کو سوچنا ہوگا کہ سویتا اٹھی کیسے، یہ وہاں نہیں لکھا ہے. سویتا نے جو کھانے کی تھالی تھی اس کو کیسے کنارے کیا ہے، غصے میں اٹھی، کرسی پیچھے کیسے کی، کیا کیا، اس کے ایکسپریشنز کیسے تھے، وہ جو سامنے بیٹھا تھا اس کو گھور رہی تھی کیسے اٹھی. یہ سارا جو سب ٹیکسٹ ہے، یہ جو ڈرامہ ہے، یہ آپ کو کریٹ کرنا ہے، شعر پڑھتے وقت بھی کریٹ کرنا ہے. یہ دھیان رکھیے. میں جو بات جوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شاعری جو ہے وہ پڑھتے وقت آپ یہ سوچیں کہ یہ میں سن رہا ہوں، یہ شعر کہا جا رہا ہے. غزل کہی جاتی، غزل لکھی نہیں جاتی. غزل ابھی آپ نے کہا نا، سخن زنان، سخن زنان گفتن، فارسی میں اس کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، عورتوں سے بات کرنا. ظاہر کسی بھی عورت سے نہیں کریں گے آپ، معشوق سے بات کرنا. حالانکہ غزل کی یہ پریبھاشا کتابی، اب غزل بہت آگے آ چکی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ کی شاعری، غزل بات کرنا ہے. اسماعیل قادری جو اس وقت کے بہت بڑے رائٹر ہیں، انہیں کچھ وقت بعد نوبل مل جائے گا. فاروقی صاحب نے ان کے حوالے سے بات کہی ہے کہ یہ جتنے الفاظ ہماری کتابوں میں درج ہیں وہ بولے ہوئے لفظوں کی لاشیں ہیں ان کتابوں میں. تو یہ دھیان رکھیے کہ ساری پرمپرا ہماری واچک شیلی کی ہے. ہم سب بولنے والے لوگ ہیں، بات کرنے والے لوگ ہیں، کہانیاں سنانے والے لوگ ہیں، شعر کہنے اور پڑھنے والے لوگ ہیں. وہ درج کریے اور یہ سمجھ کے چلیے کہ ہمیں ایک ڈرامہ کریٹ کرنا ہے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے اب کیوں کیسے یہ آپ سمجھیں گے. مولوی مہیش پرساد کا میں ذکر کر رہا تھا. ایک شعر سن لیجئے غالب کا کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم، ندیم دوست کو کہتے ہیں، تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے. تجھ سے تو کچھ کلام نہیں، تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم تو ٹھیک ہے یار اپنے راستے نکلو. تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے. نامہ بر جو خط پہنچاتا ہے، جو سندیش واہک ہے، اسے نامہ بر کہتے ہیں. اب اس شعر کو دیکھیں. مولوی مہیش پرساد جو ہیں، پرساد کہتے ہیں اردو میں، مولوی مہیش پرساد، وہ جو ہیں ان کو غالب نے خود بتایا. اس شعر کا مطلب ذرا دیکھیے کیا ہے.
اب اس میں ڈرامہ اگر آپ نہیں کریٹ کریں گے، میں آپ سے کہہ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ شعر کے معنی تک جانا ایڈریس پوچھنے کے جیسے ہے، لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ آپ پہنچے لیکن آپ کو پتا چلا کہ یہ آدمی تو یہاں رہتا نہیں ہے، تھا کبھی یہاں پر، تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ہے ایسے. تو یہ جو ڈرامہ کریٹ کرنا ہے وہ ابھی 2 مثالوں سے میں آپ کو کیسے کریں گے اور کیسے آپ بات پکڑ سکتے ہیں یہ ابھی سمجھ میں آئے گا. تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے. اب پورا دیکھیے کیسے اس کو آپ سمجھیں گے. ایک صاحب تھے، غالب نے کہا کہ میرا محبوب جو ہے نا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ جو اس کو خط دینے جاتا ہے وہ اس کی محبت میں خود پڑ جاتا ہے. تو کوئی جاتا نہیں. تو ایک ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا نہیں میرا جاننے والا ایک ڈاکیا ہے، وہ بہت وشواست آدمی ہے، وہ دے دے گا اور تم چنتا نہ کرو، تمہارا سندیش پہنچ جائے گا، تمہارا میسج اس تک پہنچ جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت وشوسنیہ آدمی ہے. تو غالب نے کہا کہ نہیں پاسبل ہے یار، جانے دو، تم کیوں اس کو بھی پریشان کرو گے، وہ بھی چلا جائے گا بیچارہ. تو پھر بھی ان کے دوست نے کہا نہیں وہ ہے وشوسنیہ آدمی ہے، وہ چلا جائے گا. غالب نے اس کے کہنے سے خط جو ہے ارسال کر دیا، دے دیا ان کو صاحب. اب یہ صاحب گئے دینے، ان کا بھی وہی حال ہوا. اب آپ اس پوری سچویشن پر غالب کا یہ شعر دیکھیے کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں، مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہونا یہی ہے کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے. وہ مل جائے اگر جو لے کے گیا تھا تو اس سے میرا سلام کہہ دینا کہ ٹھیک ہے بہت تم. اب یہ بات تو ٹھیک ہے، ہماری جو کلاسیکل پرمپرا ہے، ٹریڈیشن آپ نے بہت سنی ہوگی، فرید ایاز کی آواز میں بھی سن لیں، بہتوں نے گایا اس کمپوزیشن کو کہ بازو بند کھل جائے، سانوریا نے کیسا جادو ڈالا، بازو بند کھل جائے. اگر آپ صرف الفاظ سے اس کے معنی برآمد کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی ہوگا نا کہ سانوریا نے کوئی جادو ڈالا ہے اور جس سے میرا بازو بند کھل جا رہا ہے. تو سارا فوکس آپ کا یہ ہوگا کہ اس نے جادو یہ ڈالا ہے کہ یہ کھل جائے ڈھیلا ہو کے، بس اتنا آپ سمجھ پائیں گے. لیکن جب آپ اس کے پورے پس منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، جب آپ ایک ڈرامہ کریٹ کریں گے، بھلے آپ رادھا کرشن سے نہ جوڑیں، اسے جوڑتے ہیں آپ کی مرضی، میں وہی کہتا ہوں کہ کیا حقیقی کیا مجازی کا ہے، شغل اچھا ہے عشق بازی کا، وہ ولی کا ماننے والا ہوں میں. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی جوڑیں لیکن آپ دیکھیں کہ محبت میں حال ایسا ہے کہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھیں. جادو ایسا ہے کہ نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ شریر کی نہ من کی کوئی چنتا. تو یہ جو بازو بند ہے، اب حالت ایسی ہو رہی ہے کہ دن بدن شریر گلتا جا رہا ہے اور چاہے جتنا کس کے باندھیں وہ کھل رہا ہے بازو بند. تو یہ سوچنا آپ کا کام ہے، یہ ڈرامہ آپ کو کریٹ کرنا ہے. تو جو ٹیکسٹ میں ہے اور جو ٹیکسٹ میں نہیں ہے اس تک کا جو سفر ہے وہی آپ کو شاعری سمجھنے میں کام آئے گا. اور وہ ظاہر ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ جس جگہ سے آئے ہیں، پہلی چیز تو میں ساری باتیں اس لیے اس طرح کہہ پاتا ہوں کیونکہ میرا اپنا سفر ہے. میں یہ مانتا ہوں جہاں سے آپ آ رہے ہیں اس جگہ سے آپ نے جو کچھ ارجت کیا ہے وہ سب لے کے شعر کی طرف آئیے. کوئی یہ ماننے کی ضرورت نہیں کہ صاحب ان کو اردو آتی ہے، یہ ہم سے اچھی اسکرپٹ جانتے ہیں، کچھ نہیں. زبان آپ بھی اتنی ہی جانتے ہیں، لکھنا پڑھنا بھلے کم آتا ہو، زبان آپ بھی اتنی جانتے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، وہ بہتر کی جا سکتی، ہمیشہ کی جا سکتی. تو اچھا 2 باتیں یہاں پر اور اہم ہیں جو میں چاہتا ہوں بتا دوں. ایک یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں تلمیحات. مطلب جب آپ شاعری پڑھیں گے اردو شاعری تو اس میں تلمیحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لفظ ہیں، کچھ نام ہیں جو سیدھے اسلامک پرمپرا سے، کچھ ٹریڈیشن سے، ان کے بزرگوں سے ایسے جڑ جاتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کا نہیں پتا ہے تو ہوگا کیا کہ آپ ایک گہرا کوئی ارتھ لے لیں گے کسی چیز کا، اور جو ارتھ لینا ہے یا گہرا ارتھ جو ہو سکتا ہے، جو یا کم سے کم جو اور بہتر ارتھ ہو سکتا ہے، وہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہوگی، آپ نہیں پہنچ پائیں گے. تو تلمیحات کے بارے میں ایک بنیادی جانکاری جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی. کتابوں کے بارے میں بہت ساری جو دیوناگری پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے بھی، بلکہ اردو میں بھی بہت ساری اچھی کتابیں آپ کے پاس مل جائیں گی. بلکہ ابھی شریف حسین قاسمی صاحب نے غالب کی تلمیحات پر باقاعدہ رامپور رضا لائبریری سے کتاب آئی ہے جس میں ان کی فارسی تلمیحات بھی ہیں، اردو تلمیحات بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. ہندی میں بھی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن کچھ تلمیحات بہت کامن ہیں جن کو جانے بغیر آپ اپنا شعری سفر کریں گے تو لغزش ہوگی. جیسے مثال کے طور پر شیریں اور فرحات کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے، جگہ جگہ آپ کو ملے گا. میر صاحب کا ایک مقطع ہے، مقطع بھی مین بھائی بتا رہے تھے،
غزل کا آخری شعر، اس میں میر صاحب کہتے ہیں کہ میرے سنگ مزار پر فرہاد، میرے سنگ مزار پر فرہاد رکھ کے تیشا کہے ہے یا استاد. کیا بات ہے، واہ. میرے سنگ مزار پر فرہاد رکھ کے تیشا کہے ہے یا استاد. تو آپ کو اگر فرہاد کا نہیں پتا، آپ کو اگر تیشے کا نہیں پتا، تو آپ اس شعر کا لطف نہیں لے پائیں گے. بس آپ کو پتا ہونا چاہیے. بنیادی بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ لمبا ہو جائے گا لیکن 1 منٹ میں. جی سر. اصل میں اب آڈینس کا حق ہے. آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ. وجہ یہ ہے کہ 12:30 بجے یہاں دوسرا سیشن شروع ہوگا، تو آڈینس کو بھی کچھ سوال کرنے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھیشیک شکلا اور مہندر ثانی اردو ادب کی باریکیاں آپ کو بتا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے اوپر ایک زوردار تماچا ہے جو زبان، ادب اور لٹریچر کو مذہب سے جوڑتے ہیں. تو میں تو ابھیشیک شکلا ان کے لیے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی باتیں کیا کرتے ہو، وہ لفظوں کا بانی ہے. اس کے کتنے لہجے ہیں اور ہر لہجہ لافانی ہے. Now the house is open for the audience. تو over to audience. ابھیشیک صاحب آپ آڈینس کے سوالوں کے جواب دیں. ثانی صاحب، میرا ایک کوشچن ہے. جی. آپ نے بولا کہ ٹھیک ہے کوئی بھی شعر لکھے، اشعار لکھے، اس کے معنی جو ہے سننے والے پہ یا پڑھنے والے پہ ہے. اب کتنی بار میں بہت کچھ پڑھا ہوں، غالب صاحب کو بھی پڑھا ہوں. جیسے ان کا یہ شعر ہے دنیا میں سخنور اور بہت، کہتے ہیں غالب کا بنداز بیاں اور. اب میں لکھتا ہوں یا کوشش کرتا ہوں، جیسے میں آپ شعر سناتا ہوں، یہ مکمل ہے یا نہیں پتہ نہیں چلتا. جیسے محفل میں کچھ یوں تھا ان کا انداز بیاں، محفل میں کچھ یوں تھا ان کا انداز بیاں، کہا سب کچھ پر بتایا کچھ بھی نہیں. اب پتہ نہیں یہ مکمل ہے یا نہیں، سمجھ میں نہیں آتا یہ پورا. جی دیکھیے، آپ کی جو بات ہے وہ مکمل ہے. بس صرف اسے جیسے ہمارے یہاں پر تھوڑا سا کہتے ہیں کہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں، تو یہ ماسٹر کلاس شاید اسی طرف جا رہی ہے. اور ریختہ لرننگ ایک بڑا خوبصورت ان کا ایک ابھی نیا وہ شروع ہوا ہے. یہاں پر آپ کو جو ہے ڈاکٹر اعظم صاحب کی ایک مطلب اس میں کلاس ہے کہ جس میں وہ غزل کا پورا جو آرٹ ہے اور اس کی جو بہور عروض کے بارے میں جو پوری جانکاری وہ اس کے دی گئی ہے. لیکن اب جہاں تک آپ کی بات تھی کہ جو بھی بات آپ نے کہی ہے وہ پوری ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اور یہی مجھے لگتا ہے ایک کسی آدمی کو شاعر بنانے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ ایک کسی بات کو جو ہے، آپ نے ایک طرف کہا کہ انداز بیاں یہ ایسا ہے، اور خاموشی کی بات کی اور اس میں بھی سمجھ آنے کی بات کی. تو دو کہا سب کچھ جی پر بتایا کچھ بھی نہیں. مطلب وہی نا کہ خاموشی کی بات کی اور سب کچھ بیان بھی کر دیا. تو دو کیٹلسٹ کو ملا کے، یعنی دو ریفرنس پوائنٹس کو اسے ایک وحدت میں پیرو دیا آپ نے، اور اسی کا نام شعر ہے. دو کیٹلسٹ، دو کمپوننٹ، دو ایلیمنٹس کو جب آپ ایک وحدت میں پیرو دیتے ہیں، اسی کا نام شعر ہے. تو آپ میں یہ بالکل پوری صلاحیت ہے. لیکن آپ اس کے آگے مطلب جو ہے سفر جو ہے وہ کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ سیکھ لے تو بہت اچھا ہو جائے. بہت شکریہ. اتنی مہین بھائی وہ غالب کے شعر کو صحیح کر دیجئے. ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. نیکسٹ پلیز. ایک سوال ادھر سے. بہت بہترین گفتگو کے لیے شکریہ. فوٹوگرافی میں اکثر یہ مانا جاتا تھا پرانے زمانے کی کہ آپ فوٹو کھینچیں تو اس کو، کیونکہ رول کا زمانہ تھا، تو آپ رکھ دیں اس کو دراز میں اور 2-4 سال بعد دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آپ نے اچھی فوٹو کھینچی ہے کہ نہیں. پوئٹری میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ لکھتے سمے آپ جج نہیں کر سکتے کہ وہ اچھا گہرا بیٹھی ہے بات کہ نہیں بیٹھی ہے. اس کے بارے میں، اس روایت کو برتنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شکریہ. یا آپ کچھ سال کے بعد ہی جج کر سکتے ہیں کہ آپ نے اچھا کہا کہ نہیں. میں اس کا جواب دوں یا ابھیشیک بھائی؟ کوئی بھی آپ میں سے. ابھیشیک بھائی آپ کہنا چاہیں گے؟ اچھا شکریہ. آداب عرض ہے جناب. مطلب یہ کہ شاعری کی بازیافت بہت بعد، کئی سالوں بعد بھی ہوتی ہے. جب آپ نے شعر کہا تو شاید آپ کو سمجھے نہیں، لیکن کئی سال کے بعد اس شعر کی پرتیں کھلتی ہیں. اس کا بہت سیدھا سا آنسر ہے کہ کچھ بھی بناتے ہم، اب اگر مان لیجئے کوئی ایک چیز بنا رہے ہیں، وہ چیز بن گئی تو بن گئی. آپ اس کے اگر اس کو 1 سال یا 2 سال 3 سال بعد بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد بھی اگر وہ مکمل ہے تو وہ اس کا مکمل ہونا جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے بعض اوقات.
کبھی کبھی جو ہے ہم اس مطلب مرحلے میں ہوتے ہیں، جب شروعاتی فیز میں ہوتے ہیں، تب یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا ہم میں کہ ہم اپنی چیز کو انالائز کر سکیں اور اس کا ایویلیویشن کر سکیں. تو یہ دونوں، یہ مفروضہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہپوتھیسس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ریئلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ ہاں ایسا کرنے سے آپ کے شعر کہنے میں یا آپ کی شعریت میں جو ہے نکھار آ سکتا ہے. وہ کمپلیٹ بھی ہو سکتی ہے چیز اور انکمپلیٹ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں باتیں ہیں. صرف اور صرف اس کی تصدیق کیسے کریں، یہ ہی ایک مسئلہ ہے. یعنی کہ اس کو پرمانت کیسے کریں کہ یہ ٹھیک ہے، تو یا تو کسی استاد سے اس کو مطلب وہ کر لیا جائے، یا اپنے یار دوست جو آپ کے مطلب ساتھی، جو جسے کہتے ہیں کہ لیکھک متر جو ہے، ان کے ساتھ ایک وہ جو ہے ان کے ساتھ مکالمہ کر لیجئے، سنواد کر لیجئے، تو سولوشن ہو جائے گا. اس لمیٹڈ ٹائم میں جتنے سوال آ سکیں. اچھا یس پلیز، آپ کچھ پوچھ رہے ہیں، شارٹ میں پوچھیں. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا، اکثر لوگ کہتے ہیں بھی دل ٹوٹتا ہے تو شاعری آتی ہے. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں دل ٹوٹنے سے ہی اگر شاعری آتی تو سارے پتی پتنی مہان شاعر شاعرہ ہوتے. جی اکبر الہ آبادی صاحب نے کہا تھا کہ درد کو دل میں دے جگہ اکبر، درد کو دل میں دے جگہ اکبر، علم سے شاعری نہیں ہوتی. تو مجھے نہیں معلوم، میں پھر وہی بات اس پہ آؤں گا کہ یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہاں دل درد سے خالی رکھنے پر تو قطعی شاعری نہیں ہوگی. یہ بات ہے. بالکل صحیح بات. اینی ادر کوشچن فرام دی آڈینس؟ میرا سوال ابھیشیک بھیا سے ہے. ابھیشیک بھیا، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ابھی سیشن ہوا، ہم نے دنیا کی تمام بھاشاؤں میں شاعری ہوتی ہے، اردو میں تو خیر پاپولر ہو گئی ہے. عورتوں کے اوپر بہت شعر کہے گئے، مطلب شاعری ایک بڑا پورا ایک سلسلہ ہے جس میں عورتوں سے گفتگو کو غزل کہا جاتا ہے. پر میں اگر یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عورتوں نے شاعری بہت زیادہ یا تو اردو ادب میں کی نہیں، اور اگر کی تو اتنا پاپولر نہیں ہوئی، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے کہ اس مردانہ سماج نے انہیں وہ اجازت، انہیں وہ فریڈم دی نہیں. کیونکہ ابھی جیسے یہ سیشن چلا، آپ نے ولی صاحب کا ذکر کیا، غالب کا ذکر کیا، میر کا ذکر کیا، ایک بھی عورت کا ذکر نہیں آیا جو ایک مقبول شاعرہ ہو. مجھے جاننا ہے ایسا کیوں. یہ پہلی بات تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے میں شرمندہ ہوں. مطلب آپ کا سوال بہت مناسب سوال ہے. ہوئی ہیں شاعرہ، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں، لیکن ہماری سماج کی جو جکڑ بندیاں ہیں اس سے کوئی انکار ہم نہیں کر سکتے. شعر کہنے والے لوگ ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے. محلقہ بھائی چندہ سے لے کے بہت سارے نام ہیں، اور نظمیں زیادہ کہیں ہیں، غزلیں کہنے والے لوگ کم ہوئے ہیں. بعد میں آپ پروین شاکر اور دارا بانو وفا کو جانتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، سارا شگفتہ سے لے کے، یہ نام بہت ہیں. لیکن ابھی چونکہ ذکر تھا غزل کا اور کلاسیکل شاعری اس میں زیادہ آئی تو نام بچ گئے. لیکن جو آپ نے بات کہی ہے اس بات کو دائیں بائیں گھما کے کوئی فائدہ نہیں. ہمارے ہاں ایسا رہا ہے، اور ظاہر ہے آپ جس طرح کی چیزیں ہمارے گھروں میں رہی ہیں، کسی بھی چیز کے لیے جو ایک پرمیشن، جو ایک حد تک آپ کہہ لیجئے کہ ہر بات کے لیے ایک آدمی کا منہ دیکھنے کی جو بات رہی ہے، تو اس معاشرے میں شعر کہنا اپنے آپ میں ایک بات رہی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. میں سیدھے طور پہ اپنے پرشن پہ آتا ہوں، اپنے کوشچن پہ. ایک نئے لکھنے والے ہونے کے ناطے میرا یہ پرشن ہے کہ خیال سے ایک مضمون خیال میں آیا، ذہن میں آیا، اس سے غزل تک کا سفر کیا ہوگا آپ کے بھاشا میں؟ کیونکہ ایک میں نیا غزل کا پاٹھک ہوں، نیا پڑھنے والا ہوں، اور آپ ہی کے شعر کا ایک مضمون ہے، خیال ہے کہ یہ ایسا خواب ہے غزل لکھنے کا کہ جو میری آنکھیں اتار لے گیا ہے. تو اس کو ریختہ لرننگ کی اور نردیشت نہ کر کے آپ سے میں جواب چاہوں گا. ابھیشیک بھیا آپ مجھے بتائیں. جی بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ غزل جب آپ اتنے جذبے سے کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اس کا قانون ہے، جو اس کا انوشاسن ہے، جو ڈسپلن ہے، اس کو ہم ایک نظر بھرپور دیکھ لیں کہ ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے. جو میٹر، جو لفظ ہے نا، غزل میں دو ہی چیزیں ہیں جس کے بغیر غزل نہیں ہوتی، وہ ہے قافیہ اور میٹر. تو سب سے پہلے ان چیزوں کا انتخاب، اس میٹر کا انتخاب کریں آپ جو سب سے آسان ہے. اس میں مشق کریں آپ. ایک غزل نکال لیں، دو تین شعر کہہ کے ایک غزل پوری آپ نکالیں. میں بتا دوں گا، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بتا دوں گا. اس کے بعد ایک جب آپ بحر پر آپ قابو کر لیں، اس میں 2 غزلیں کہہ لیں، اس کے بعد پھر کوئی ایک بحر لیں. دیکھیے 37، 38، 40 بحریں ایسی ہیں جس میں
زیادہ تر اشعار زیادہ تر غزلیں آپ کو اس وقت کہتے ہوئے لوگ ملیں گے, ہے نا. باقی تو ٹھیک ہے کتابوں کے لیے ہیں وہ ایک بات ہے, لیکن یہ انوشاسن یہ ڈسپلن سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے کچھ وقت لغزش ہوگی, کئی بار آپ مذکر اور مؤنث جنڈر میں پھنس جائیں گے, کئی بار قافیہ گڑبڑ کر جائے گا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ آپ 4-5 غزلوں پر اصلاح کے بعد چھٹی غزل آپ کو آئے گی کہ آپ 1 مہینے بعد جائیں گے اصلاح کے لیے. اصلاح آپ کو لینی ہوگی لیکن آپ کو 1 مہینہ لگے گا, آپ کو لگے گا کہ اس میں ٹھیک تو لگ رہا ہے. آپ ادنڈ نہیں ہوئے ہیں, آپ ایسا نہیں ہوئے کہ انڈسپلن ہو گئے, آپ کو لگے گا کہ 1 مہینہ لگا کے دیکھ لیتا ہوں, مجھے لگ رہا ہے صحیح ہے. پھر جب آپ لے کے گئے تو اس میں بھی خامیاں کم نکلیں گی. پھر دوسری غزل میں شاید آپ 1.5 مہینے بعد جائیں استاد کے پاس, پھر 2 مہینے بعد جائیں گے, اور یہ سلسلے کے بعد آپ دھیرے دھیرے استاد بھی آپ کو کہے گا یار اب وہ آ ہی رہے ہو 3 مہینے بعد, اب ایک کام کرو تم بتا دیا کرو, ہو گیا معاملہ, ہو گیا فارغ الاصلاح ہو گئے تم, ختم ہو گیا تمہارا معاملہ. تو یہ ہوتا ہے, سب کو ایک ایک قدم ہی آگے بڑھانا ہوتا ہے. آپ بھی بڑھائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. غزل کوئی کیا ہے, کچھ نہیں ہے, تو چنتا نہ کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ سب.